अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। इस नावल की अगली किस्त 2 दिन बाद आया करेगी। तुम जो है ज़िंदगी में किस्त नंबर 31। मामा क्या हो गया है? मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रही हूँ। अगर तो कमाई अच्छी हो जाती है तो मैं और बाजी भी अपना दरबार खोल लेंगे। क्यों बाजी? इसकी चलती ज़बान को रुकता ना देखकर सारिया बेगम ने जूता उतारकर इसकी तरफ फेंका, जो इसकी कमर में लगा। इनको फॉर्म में आता देखकर बाजी जल्दी से खिसक गया। हाय अल्लाह, मामा कितनी ज़ोर से मारा है। एक बार में मेरी शादी हो लेने दी, मैं अपने शोहर को बताऊंगी। अमसाल ने कमर मसलते हुए कहा। क्या बताओगी? सारिया बेगम ने हैरानी से कहा। यही कि इसकी सास मुझ पर जुल्म की छोटी छोटी पहाड़ियाँ तोड़ती रही हैं। वो खुद ही आपसे निपट लेगा। इसकी बात सुनकर सारिया बेगम ने अपना दूसरा जूता भी इसकी तरफ फेंका, जो इसके साइड पर हो जाने से सदाम को लगा था। फुप्पो, गलती किसकी है? बेटी वो आपकी है, बीच में मुझे क्यों मार रही हैं? सदाम ने अपना बाजू मसलते हुए कहा। इसको वहां से भागता देखकर वो दांत पीस कर रह गई। सारिया, क्या चीज़ें पैदा की हैं तूने? सुरैया शाह ने नफ़ी में सर हिलाया। वैसे बीबी, आपने बताया नहीं कितना कमा लेती हैं। जमाल शाह ने हंसते हुए कहा। तो अब की बात सरैया शाह भी हंसी थी। सानिया, मेहमान कौन है? अमसाल ने रूम में बैठी सानिया से पूछा। आयशी आपू के ससुराल वाले हैं। सानिया की बात सुनकर वो चूंकी। शादी की तारीख लेने आए हैं। शादी की तारीख लेने आए हैं क्या? नहीं, अभी बस निकाह होगा, रुखसती आप ही के एग्ज़ाम्स के बाद, सानिया ने जवाब दिया। लड़का भी साथ आया है क्या? इसने नॉर्मल अंदाज में पूछा तो सानिया ने असबात में सर हिलाया। वो मज़ीद कुछ सुने बगैर बाहर निकल गई। हाँ, मैं हाल में पहुंची तो आदिल को अंदर आता देखा। सुनो, मुझे आशी आपू के मंगेतर को देखना है। अमसाल ने आदिल को कहा। क्यों? तुम्हें क्यों देखना है? बस देखना है ना। तुम मुझे मिलवा सकते हो या नहीं? इसने दो टोक कहा। हाँ या नहीं ना? अगर नहीं तो मैं खुद बैठक में चली जाती हूँ। अमसाल ने कदम बढ़ाए। रुको, मैं तुम्हें पिक्चर दिखाता हूँ। वहाँ नहीं ले जा सकता, आदिल ने इसका जिद्दी अंदाज देखते हुए कहा और एक तस्वीर इसे दिखाई, जिसे निहायत ही गौर से देखते हुए वो वापस पलटी। बाजी, मैं तस्वीर देख के आई हूँ। लड़के की शक्ल और सूरत का तो अच्छा भला, अब आगे अल्लाह बेहतर जानता है। अमसाल ने इसके पास तीसरे पोर्शन के चब्बे पर बैठते हुए कहा। आजकल वो जगह इनकी मीटिंग पॉइंट थी। तुम ये बताओ, करना क्या है? बाजिल ने पूछा। पहले तो इसके बारे में तफ्तीश करनी होगी कि कैसा बंदा है। रिश्ता ख़त्म करने की कोई ठोस वजह भी तो होनी चाहिए। लेकिन इसके बारे में कौन बताएगा हमें? कोई ऐसा बंदा ढूंढो जो इस मामले में हमारी हेल्प करे, अमसाल ने सोचते हुए कहा। सदाम शाह? हाँ, इनसे पता चल सकता है, बाजिल ने कहा। तुम चलो, फिर यहाँ क्यों बैठे हो? अमसाल ने इसका हाथ पकड़कर उठाया। अगले 2 मिनट में वो सदाम शाह के पास बैठे थे। तुम लोग क्यों जानना चाहते हो? इसके बारे में इसे हैरत हुई थी। ओहो, पहले तुम बताओ तो सही, अमसाल ने झुंझलाते हुए कहा। इसकी रेपुटेशन तो अच्छी नहीं है और ना ही इसका अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है। बहुत ही कोई मगरूर और जालिम किस्म का इंसान है। ड्रग्स भी लेता है और कई औरतों से ताल्लुकात भी हैं। सदाम शाह ने कहा तो इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ओह, तो ये लोग आशियापो को दूसरी लाली फुप्पो बनाने की तैयारी में हैं। बाजिल ने अफसोस से सर हिलाया।
تم لوگ کیا کہہ رہے ہو مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں کچھ ہیلپ کر دوں۔ صدام شاہ نے کہا جو کچھ ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس میں تمہاری ہیلپ کی ضرورت تو پڑے گی۔ ایک دو دن ویٹ کرو، میں سب بتاؤں گی۔ چلو بازی، امثال نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر کیا سوچا ہے؟ امثال کو ادھر سے ادھر چکر لگاتے دیکھ کر بازل نے پوچھا۔ کچھ بھی کر کے یہ رشتہ توڑنا ہے۔ امثال نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ اچھا، تم ایک کام کرو، کچھ بھی کرنے سے پہلے دادو سے بات کرو، پھر دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن پلیز جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، ٹائم نہیں ہے۔ بازل کی بات سن کر وہ اٹھ گئی۔ دادو، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ حاجرہ شاہ کے پاس بیٹھتے ہوئے امثال نے کہا۔ ہاں پتر، بول۔ دادو، میں شہریار بھائی کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں پتر، کیوں نہیں؟ میں نے تو ساریہ سے بھی بات کی تھی کہ اس کے بارے میں بھی کچھ سوچے، پر میں نے سوچ لیا ہے اور لڑکی بھی پسند کر لی ہے۔ امثال نے کہا۔ اچھا، کون ہے لڑکی؟ آشی آپو۔ کیا جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ بھی جان نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں، اچھے سے جانتی ہوں دادو۔ پتر، اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ بھی جان نے اپنے تئیں اسے بتایا کہ شاید وہ نہ جانتی ہو۔ جانتی ہوں دادو، منگنی ہوئی ہے نا، شادی تو نہیں، اور منگنی تو ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ امثال نے بیزاری سے کہا۔ بھی جان اسے دیکھ کر رہ گئیں، جو ان کے سر پر بم پھوڑ کر خود کتنی پرسکون تھی۔ پتر، ہمارے خاندان میں منگنی نکاح کی حیثیت رکھتی ہے، اور دلیلیں مت دے دادو، بس ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ امثال نے ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی انہیں روک دیا۔ پتر، دادو، ہاں یا نہ؟ نہیں۔ بھی جان کی بات سن کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب مجھ سے بھی کوئی توقع مت رکھیے گا، کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ ہکا بکا دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے امثال گئی تھی۔ امثال خدیجہ بیگم کے روم میں داخل ہوئی تو عادل ان کے پاس بیٹھا تھا۔ خالہ، مجھے آشی آپو کا رشتہ چاہیے، امثال نے ان کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ امثال کی بات سن کر جہاں وہ حیران ہوئی تھی وہیں عادل اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ عادل نے اچھے سے پوچھا۔ شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی تھی۔ تم نے شاید سنا نہیں، میں نے کہا ہے کہ مجھے عائشی آپو کا رشتہ چاہیے، شہری بائی کے لیے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہوش میں تو ہو، جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ عادل نے سختی سے کہا۔ میرا دماغ ٹھیک ہے اور میں بالکل ہوش و حواس میں ہوں، اس لہجے میں بات مت کرو مجھ سے، امثال نے اس سے بھی زیادہ سختی سے کہا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے، نکاح کی ڈیٹ فکس کرنے کا سوچ رہے ہیں، تم یہ بات کر رہی ہو اور پھر کہتی ہو اس لہجے میں بات نہ کروں۔ اب کی بار عادل نرم پڑا تھا، اس کے معاملے میں وہ ایسے ہی نرم پڑ جایا کرتا تھا۔ ڈیٹ فکس ہو رہی ہے، نکاح تو نہیں ہوا نا؟ امثال نے جرح کی۔ امثال، بے وجہ ضد مت کرو، اس کا انجام نہیں جانتی تم، عادل نے سنجیدگی سے کہا۔ میں سب جانتی ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی۔ عادل، وہ اچھا انسان نہیں ہے، تم کبھی نہیں سمجھ رہے،
تم کیوں نہیں سمجھ رہے اس بات کو؟ جانتا ہوں میں، لیکن یہ رشتہ شاہ بابا کی مرضی سے ہو رہا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ عادل کی بات سن کر امثال نے تالی ماری تھی۔ واہ، کیا لاجک ہے! بہن ہے وہ تمہاری، کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو تکلیف اور ذمہ داری تم پر ہوگی۔ یہ بات تمہاری یہاں کیوں فٹ نہیں ہو رہی ہے؟ امثال نے اس کی کنپٹی پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ ختیجہ بیگم تو خاموشی سے دونوں کی بحث سن رہی تھی۔ میں نے کہا نا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ عادل کی بات سن کر امثال کا دماغ خراب ہوا تھا۔ صحیح، امثال نے سر ہلایا اور مڑی جب عادل نے اس کو بازو سے پکڑ کر روکا۔ تم کچھ نہیں کرو گی، کچھ بھی نہیں کرو گی امثال، عادل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کروں گی اور کوئی مجھے روک نہیں سکے گا، کوئی روک سکتا ہی نہیں۔ امثال نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور پیچھے سے زور سے دروازہ بند کیا تھا۔ یہ لڑکی واقعی کسی دن مجھے ہارٹ اٹیک دلوائے گی۔ عادل نے گہری سانس لیتے ہوئے سر جھٹکا۔ دادو، آپی کی نکاح کی ڈیٹ رکھ لی؟ امثال نے سرسری انداز میں پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں رکھی، سوچ رہے ہیں، اس مہینے رکھ لیتے ہیں، بی جان نے کہا۔ نہیں، آپ لوگ اسی ہفتے رکھ لیں پلیز نا، اچھی دادو نہیں ہیں؟ میں بہت ایکسائٹڈ ہوں، ہماری چھٹیاں بھی بہت کم رہ گئی ہیں۔ امثال نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اچھا چل ٹھیک ہے، جیسے تو کہے، بی جان نے کہا تو وہ ان کے گلے لگی۔ تھینک یو سو مچ دادو، کہتی وہ جس رفتار سے آئی تھی اسی سے نکل گئی۔ اب بازل اس کی بات سن کر پوچھا، سنا ہے اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلیاں ٹیڑھی کر لو، جبکہ میرا ماننا ہے انگلیاں ٹیڑھی بھی کیوں کرنی پڑے، ڈبے کو ہی درمیان سے کاٹ کر آسانی سے گھی نکال لو۔ صحیح، اور اس سب میں ہیلپ کون کرے گا؟ بازل کے پوچھنے پر امثال کی آنکھیں چمکی۔ آف کورس، صدام شاہ۔ عائشہ کے ساتھ ساتھ امان اور دریاب کے نکاح کی بھی ڈیٹ رکھی جا چکی تھی۔ سب کاموں میں امثال بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ اس کی شاپنگ بھی عروج پر تھی۔ عادل اس کو یوں مصروف دیکھ کر کھٹک سا گیا تھا۔ کوشش کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں جان پایا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ تنگ آ کر وہ صدام شاہ کے پاس کھڑی باتیں کرتی امثال کے پاس پہنچا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، میں سن رہی ہوں، امثال نے ہلکی سی مسکراہٹ پاس کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم ذرا سائڈ پہ آؤ، عادل نے کہا تو وہ کندھے اچکاتی اس کے پیچھے چل دی۔ کیا چل رہا ہے؟ عادل کے پوچھنے پر اس نے ابرو اچکائے۔ ارے تمہیں نہیں پتا، گھر میں 3 شادیوں کی تیاریاں چل رہی ہیں، مہمان فائنل کیے جا رہے ہیں، کھانا، لان کی سجاوٹ وغیرہ ڈیسائیڈ کی جا رہی ہے۔ امثال نے آنکھیں پپٹائیں۔ میں گھر کی بات نہیں کر رہا، اس کی بات کر رہا ہوں جو تمہارے دماغ میں چل رہا ہے۔ عادل نے اس کی کن پٹی پر انگلی رکھی۔ کچھ نہیں، شاپنگ کو فائنل ٹچ دینے کے بارے میں سوچ رہی ہوں، بس میچنگ چوڑیاں رہتی ہیں، امثال نے بھولے پن سے کہا۔ ہائے،
جب تم اس طرح سے نام لیتے ہو تو واری جانے کو دل کرتا ہے۔ امثال نے دل پر ہاتھ رکھا۔ میں سیریس ہوں۔ ہاں تو میں کب مذاق کر رہی ہوں؟ اچھا اس دن تو بڑا کہہ رہی تھی کہ تم یہ نکاح نہیں ہونے دو گی اور اب یوں تیاریاں کر رہی ہو۔ اتنی جلدی ہار مان لی کیا؟ عادل نے اسے بولنے پر اکسایا۔ امثال پر اسرار سا مسکرائی۔ وہ تم نے منع کیا تھا نا کہ میں کچھ بھی الٹا سیدھا نہ کروں، تو میں نے تمہاری بات مان لی۔ تم جانتے ہو میں کتنی جلدی بات مان جاتی ہوں۔ خیر میں چلتی ہوں، صدام ویٹ کر رہا ہے۔ تم نے بات کرنی کوئی تھی؟ نہیں، فضول میں وقت ضائع کیا، امثال نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں ویٹ کر رہا ہے؟ اور میں نے منع کیا تھا کہ تم اس سے نہیں ملو گی، پھر؟ کزن ہے میرا، جیسے تم ویسے وہ۔ تم سے بھی تو بات کر رہی ہوں نا، امثال نے جتاتے ہوئے کہا تو وہ دانت کچکچا کر رہ گیا۔ بی جان سب کی شادیاں ہو رہی ہیں، مجھے بھی کرنی ہے۔ عادل نے حاجرہ بیگم کی گود میں سر رکھا۔ میں کہتی ہوں تمہاری ماں سے کوئی لڑکی دیکھے تمہارے لیے، بی جان نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ بی جان دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، رشتے تو گھر میں ہی موجود ہیں۔ عادل نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں قاسم سے بات کرتی ہوں، بی جان نے کہا۔ آپ نے قاسم تایا سے کیوں بات کرنی ہے؟ عادل کو حیرت ہوئی۔ شامن کی بات تو طے ہو چکی ہے اور رامین کے لیے قاسم سے ہی بات کرنی پڑے گی نا؟ بی جان نے مسکراہٹ دبائی۔ یار بی جان آپ کو رامین نظر آ گئی ہیں؟ امثال نظر نہیں آئی، آپ راسم چاچو سے بات کریں نا۔ عادل نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تو بی جان کھل کر مسکرائی۔ تو یہ بات ہے، کب سے چل رہا ہے؟ بی جان نے اس کا کان مروڑا۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے آپ کو پتہ ہی نہ ہو۔ عادل نے منہ بنایا۔ جانتی ہوں، میں بس انتظار میں تھی کہ کب تم آ کے بات کرتے ہو۔ بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرایا۔ ویسے میں اس سے بات کر چکی ہوں۔ پھر کیا کہا اس نے؟ عادل نے بے چینی سے پوچھا۔ کہہ رہی تھی کہ اس کا کسی کے ساتھ کون سا آنکھ مٹکا چل رہا ہے جو وہ شور مچائے گی، اس لیے جو آپ کی مرضی۔ مزید تمہارے سامنے بلا کر پوچھ لیتی ہوں۔ رہنے دیں بی جان، آپ کو پتہ ہے نا آپ کی پوتی الٹی کھوپڑی کی ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں کب اس کا دماغ گھوم جائے۔ آپ خالہ اور چاچو سے بات کریں، سیدھا فیصلہ کریں اور منگنی کی انگوٹھی پہنا دیں۔ جتنا اسے کم ٹائم دیں گی اتنا ہی اچھا ہوگا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، میں کرتی ہوں بات سب سے، بی جان نے کہا۔ نہیں، آپ ابھی بلائیں سب کو۔ عادل کی بے صبری دیکھ کر وہ ہنسی تھی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے،